खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज फादर डे है और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को फादर्स डे मुबारक हो। आज हम ना सिर्फ दुनिया में इस त्यौहार के बारे में सीखेंगे, फादर्स डे के बारे में, बल्कि फिर हम बाइबल मुकद्दस में से भी इसको देखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप इस कलाम को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी बरकत पा सकें। हम दुनिया की तारीख के बारे में सीखेंगे कि ये मदर्स डे, फादर्स डे कब त्यौहार मुकर्रर हुआ और कहां से ये त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहले हम मदर्स डे को देखेंगे। इसका जो आगाज है वो 9 मई 1914 में अमेरिका से हुआ। इसका मकसद ये था कि मदर्स डे के हवाले से वो अपने बच्चों को सिखा सके कि मां का क्या दर्जा है। और फिर जब उन्होंने इस त्यौहार को मुकर्रर किया तो फिर ये होते होते पूरी दुनिया में ये राइज हो गया और अब पूरी दुनिया में मदर्स डे के हवाले से इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद किसी ने कहा कि मदर्स डे को तो हम देखते हैं, तो क्यों ना फादर्स डे को भी देखा जाए। और बाद अज़ां 1972 में फादर्स डे के बारे में उन्होंने इस त्यौहार को मुकर्रर किया ताकि वो इस त्यौहार के वसीले से न्यू जनरेशन को सिखा सकें कि अपने माँ बाप की जो है वो किस तरह से आप लोगों ने रिस्पेक्ट करना है। और यूं फिर ये होते होते पूरी दुनिया में मुकर्रर हो गया। और जैसा कि आज फादर्स डे है तो आज हम इसके तल्लुक से बाइबल में से भी सीखेंगे। फिर किसी ने कहा कि मदर डे तो हम मनाते हैं, बाद हम फादर्स डे को भी देखते हैं, तो क्यों ना हम पेरेंट्स डे को जो है वो भी मुकर्रर करें ताकि माँ और बाप का दिन भी हम इकट्ठा मना सकें। उससे 28 जुलाई 1995 को इसको मुकर्रर किया गया। पहले मदर्स डे देखा गया, बाद फादर्स डे को देखा गया और फिर 1995 में पेरेंट्स डे का इनकाद हुआ और फिर इसके तौलक से मुकर्रर किया गया ताकि इकट्ठा सेलिब्रेशन की जा सके। मैं आज फादर्स डे के हवाले से चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं इसे पढ़ रहा था, हवाई जहाज में कुछ लोग जा रहे थे तो हवा का कोई बगोला आया तो वो जो प्लेन था वो उसके अंदर फंस गया और सब लोग दुआएं करना शुरू कर दी, जो भी जिस भी मजहब से था। लेकिन एक बच्चा
7-8 سال کے قریب اسی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور وہ ایک بال کے ساتھ کھیل رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ بیٹے تو بھی دعا کر تاکہ ہم اس آفت سے باہر نکل سکیں. اس بچے کا جواب بہت خوبصورت. اس نے کہا کہ ہم ضرور اس میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس جہاز کو جو چلا رہا ہے، جو پائلٹ ہے، وہ میرا باپ ہے اور وہ اپنی جان پر سے گزر جائے گا، لیکن وہ مجھ کو ضرر نہیں پہنچنے دے گا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ اس کو اڑا رہا ہے اور وہ یقیناً ہمیں باحفاظت اتار دے گا نیچے. یہ باپ کی اہمیت ہے. میں اپنے خیالات میں سے اگر آپ سے شیئر کروں تو باپ ایک سورج کی حیثیت رکھتا ہے. کسی دن سورج نہ نکلے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح جن کا باپ نہیں ہوتا ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ باپ ہر مشکل میں ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. نہ وہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ وہ چھاؤں کو دیکھتا ہے، نہ وہ بارش کی طرف توجہ کرتا ہے. اس کے اندر ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام سے وقف کر دیتا ہے. کسی نے کسی سے پوچھا، ایک شخص سے پوچھا جو سائیکل کو ڈرائیو کر رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کی بیٹی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی. تو کسی نے پوچھا کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کہا میں اتنا تو نہیں جانتی، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جو بادشاہ ہے وہ میرے باپ کے جیسا ہوتا ہوگا. خیال رہے والدین کی عزت کریں، باپ کی عزت کریں. اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت بڑے لہجے سے بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم خداوند کی طرف سے برکت پاتے ہیں، کیونکہ باپ کا ہونا بے حد ضروری ہے. آج میں آپ سب کو انکرج کرتا ہوں کہ آج آپ صرف کیک نہ کاٹیں کہ آج فادرز ڈے ہے، ہم نے کیک کاٹنا ہے. آپ ان کے آنسوؤں کی طرف دیکھیں، ان کی سسکیوں کی طرف دیکھیں، اور جو بھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں کے ساتھ رنجیدہ ہے، اچھے تعلقات نہیں ہے، وہ جائے اور آج کے دن کے لیے یعنی فادرز ڈے پر جا کے ان کو ایکسکیوز کرے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رویے سے پیش آئے. ہرگز کیک کی ان کو ضرورت نہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، یہ دنیاوی لوگوں نے ایک دن کو مقرر کیا کہ آج مدرز ڈے ہے، پھر ایک دن کو مقرر کیا کہ آج فادرز ڈے ہے، پھر ایک دن کو مقرر کیا کہ آج پیرنٹس ڈے ہے. یاد رکھیں خداوند نے ایسے دن مقرر نہیں کیے. خداوند نے کون سا دن مقرر کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. خداوند کے کلام میں کچھ یوں تحریر ہے: تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. یہ جو دن ہے یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک سال کے لیے نہیں ہے، 365 دنوں کے لیے نہیں کہ فادر ڈے، مدر ڈے اور بعد ازاں پیرنٹس ڈے کو منایا جائے. ہزاروں سال پہلے جب مقدس موسیٰ کو خدا نے کوہ سینا پر بلوایا اور جب اس کو
10 حکم دیے تو اس میں جو 5واں حکم یعنی خدا نے خود تحریر کیا، اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تو میں تیرے عمر کو دراز کروں گا، جس ملک میں بھی تو آباد ہوگا۔ اس حکم کو، خداوند کے اس حکم کو 5واں درجے پر اس کو احکامات میں جگہ ملتی ہے۔ 10 احکامات میں یہ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ میں تیری عمر کو دراز کروں، میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا، میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو ختم کر دوں گا اگر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے گا۔ اگر آپ احبار کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی فرمانبرداری کرنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور اگر آپ افسیوں کلام پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 1 باب اور اس کی 4 سے 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اے فرزندو اپنے ماں باپ کی فرمانبردار رہو، کیونکہ خداوند میں اس کی یہی مرضی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ ہم نے پرانے عہد نامے کو بھی دیکھا، ہم نے نئے عہد نامے کو بھی دیکھا، اور اس میں خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا تاکہ میں تیری عمر کو دراز کروں۔ انفارچونیٹلی، بڑی بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں، جب وہ جوان ہیں، جب وہ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے لفظ جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اور امثال کی کتاب میں خداوند فرماتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے وہ میرے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت نہ کرے، ان کی فرمانبرداری نہ کرے۔ میں ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا۔ یہ عہد و پیمان بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان ہو رہے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تابعداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم پیورٹی نہیں دیتے، ہم ان کو عزت نہیں دیتے، تو یاد رکھے خدا کے کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ اس کی زندگی کا چراغ تاریکی میں بجھا دیا جائے گا، اور اس کی جو آسمان کے کوے اور گدھ اس کو کھائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانے گا اس کو گدھ کھائیں گے، اور اس کا چراغ جو ہے زندگی کا وہ تاریکی میں بجھا دیا جائے گا۔ یہ ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تابعداری میں زندگی کو گزاریں، ان سے ڈرتے رہیں، ان کا خوف مانیں اور ان کی عزت کریں۔ خداوند کے کلام میں سے خدا ایسا بیٹا چاہتا ہے۔ 1 سلاطین اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں تحریر ہے۔ جب سلیمان بادشاہ پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل، پورے اسرائیل کا جب وہ بادشاہ بنا تو وہ جب اپنے تخت پر بیٹھا تو اس کی والدہ یعنی اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کے محل میں، اس کے دربار میں جب پہنچی تو وہ اپنی ماں کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اپنی گردن کو نیچے جھکایا،
اور حکم کیا کہ ایک اور تخت منگوایا جائے تاکہ میری ماں اس تخت پر بیٹھے۔ یہ خدا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح کی عزت دیں تاکہ ہماری عمر جو ہے وہ دراز ہو سکے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے قوانین پر، اس کے احکام پر مکمل طور پر بھروسہ کریں اور اس کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ بیٹا ہو تو سلیمان جیسا ہو، جو اپنے تخت عدالت سے اٹھ بیٹھا اور اپنی ماں کے احترام میں کھڑا رہا، اور جب تک اس نے اپنی ماں کے لیے تخت کو نہ لگوا لیا وہ اپنے تخت پر نہیں بیٹھا۔ خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بزرگ ابراہم نظر آتے ہیں، ہمیں بزرگ اسحاق نظر آتا ہے۔ جب ابراہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے موریا پہ جائیں گے، اس پہاڑ پہ جائیں گے جہاں جو خدا نے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اپنی سوختنی قربانی وہاں پہ چڑھا سکے۔ ہمارا ٹاپک ہے فادرز ڈے۔ جب وہ موریا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، میں اور یہ لڑکا جا کر سوختنی قربانی خداوند کے حضور چڑھائیں گے۔ وہ چل پڑتے ہیں، ان کے پاس آگ بھی ہے، ان کے پاس لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، اور اسحاق اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، اے باپ دیکھ قربانی کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن برا کہاں ہے؟ اور ابراہم کا جواب، اس نے کہا خداوند خود مہیا کر لے گا۔ وہ کوموریا پر پہنچتے ہیں، پہلے وہ 3 دن کا سفر کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور جب ابراہم وہاں پہ مذبح کو لگاتا ہے، لکڑیوں کو ترتیب کے ساتھ چنتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جب وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں تجھے خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دوں۔ خیال رہے ابراہم 100 سال کا تھا جب اس کے ہاں اسحاق پیدا ہوا، اور بعد ازاں اسحاق 20 سال کا تھا، اور لگ بھگ ابراہم کی عمر جو تھی وہ 120 سال کے قریب تھی، پیری میں تھا، بزرگی میں تھا۔ اگر اس کا بیٹا چاہتا تو وہ اپنے باپ کو شکست دے سکتا تھا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کے حضور سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے متحد کر دیا، اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا، گردن کو جھکا لیا، اور اس نے کہا اے باپ اگر آسمان کے خدا کی یہی مرضی ہے تو تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ کاش ہمارے مسیحوں میں بھی سلیمان کی طرح یا اسحاق کی طرح کے بیٹے پیدا ہوں جو اپنے ماں باپ کو ناچیز نہ جانے، ان کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیں اور ان کے کہنے کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اسحاق کی سٹوری جو ہے، اسحاق کے بارے میں جب میں خدا کے کلام میں سے دیکھتا ہوں، اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ وہ جوان تھا، وہ بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی عزت کی، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ یہ بیٹوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ میں جب بیٹیوں کے بارے میں دیکھتا ہوں تو قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں مجھے افتح جلادی نظر آتا ہے۔ اس نے جب وہ امونیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گیا تو اس نے جب ان کو شکست دی تو اس نے کہا
کہ میرے گھر سے جو بھی پہلے میرے استقبال کو نکلے گا میں اسے خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر چڑھاؤں گا. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کی بیٹی، ایکلوتی بیٹی، اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلتی ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہائے یہ تو نے کیا کر دیا. اس نے کہا اے باپ، اگر تو نے خدا کو زبان دی ہے، اگر تو نے خدا کے سامنے اقرار کیا ہے تو میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتی ہوں، اور تو اپنی اس قسم کے مطابق خداوند کے حضور سوختنی قربانی چڑھا. آج ہم دیکھتے ہیں مدرز ڈے ہے، فادرز ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے. ایک دن کے لیے ہے، کیک منگوائے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، بعد ازاں پورا سال اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے. بائبل کا خدا ہمیں سکھاتا ہے ہر لمحہ اپنے ماں باپ کی تابعداری میں گزارو. یہ خدا کا لا ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ میں تیری عمر کو دراز کروں گا. بعد ازاں میں آستر کو دیکھتا ہوں، مردگی جو اس کا کزن بردر ہے، لیکن اس نے اس کو اپنی بیٹی کہہ کے اس کو پالا. اور جب اس نے دیکھا کہ قوم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ قوم اسرائیل کو مارنے کے لیے ساری سازش کی جا رہی ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو کہلا بھیجا کہ تو بادشاہ کے حضور جا. اور اس نے اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ اس وقت رائج تھا کہ جب بادشاہ سونے کا آسا اٹھاتا بن بلائے لوگوں کے لیے تو وہ زندہ رہتا، لیکن اگر وہ سونے کے آسے کو نہیں اٹھاتا تھا تو وہ اسے قتل کر دیتے، مار دیتے تھے. لیکن جب اس کے باپ مردگی نے اس سے کہا تو وہ بادشاہ کے حضور گئی. خیال رہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہماری عمر جو ہے وہ دراز ہو سکے. آئیے میرے ساتھ ملاکی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں. پہلے ہم نے سیکھا کہ ماں باپ کی عزت کرتا کہ تیری عمر دراز ہو. خدا ان کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے. جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزارتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. خیال رہے کہ خدا ہمارا باپ ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. وہ ہمارا باپ ہے. جب ہم اپنے گناہوں کے ساتھ اس کے حضور جاتے ہیں تو ایک طرح کے ہم اندھے اور لنگڑے جانوروں کی قربانی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمیں خالص دل سے جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم خالص دل سے اس کے سامنے حاضر ہوں اور تھر تھراتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں پہلے تو یہ لکھا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا. لیکن جب میں ملاکی کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، خداوند سے اگر وہ ہمارا باپ ہے اور اگر ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں، خالص دل سے اس کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، یعنی اٹرنل لائف. پھر خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ہوگا اور میں اور آپ اور سب مسیحی بلیور خدا کے سامنے فرشتوں کے مانند ہوں گے اور خدا ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. سو عزیزو، میرا آج آپ سب کو یہ پیغام ہے، اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کریں تاکہ آپ کی عمر دراز ہو. اور مسیح یسوع میں
خدا یسوع مسیح نے کہا میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہمیں خدا کے پاس مسیح کے بغیر نہیں جا سکتے. اگر مسیح ہماری زندگی میں ہے، اگر اس کے بیٹے پر ہمارا ایمان ہے، تو یاد رکھے ہم اٹرنل لائف پائیں گے. گاڈ بلیس یو آل.